जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। बैरिस्टर साहब, आज बात करना चाहता हूं कि ये जो एलीट है, इस पे बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेटिक जो एलीट है, ये जब पावर में होते हैं तो पाकिस्तान रहते हैं, रिटायर होते हैं तो बाहर चले जाते हैं। जबकि भारत में हमने देखा है कि वहाँ पे जनरल्स भी 2 कमरे के घर में रहते हैं, 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। हमारे जो लोग हैं ये आम घरों के होते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े बंगले होते हैं। दुबई में अलहदा फ्लैट होते हैं, इस्लामाबाद में अलहदा घर होते हैं, लाहौर में अलहदा घर होते हैं। 5-6 लाख रुपए लेने वाला बंदा जो है ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर लेता है? लेकिन इंडिया में तो इस तरह की, जैसे अभी ये कल जनरल बाजवा वाला वाकया हुआ, ही इज़ इन फ्रांस, ऑल दो दैट इज़ इज़ पर्सनल, वो अपनी फैमिली के साथ थे। ये बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए थी। दिस इज़ डिसग्रेस के ख़वातीन जब साथ हों तो। लेकिन वो एक बात चल पड़ी है उससे। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि हमारे लोग, वो सियासतदान हैं, नवाज शरीफ साहब है तो लंदन है, ब्यूरोक्रेट जिसको देखेंगे तो वो यूरोप और अमेरिका बैठे होंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये डायकोटमी, ये डिफरेंस, ये कैसे है सर? पहली बात तो ये है कि आप इसमें से सियासतदानों को निकाल दें, क्योंकि जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको अगर सामने रख के देखें तो ये बहुत रेयर हुआ है कि कोई पॉलिटिशियन जो है उसने मुल्क छोड़ा हो। और यानी जिस तरह आप छोड़ने की बात कर रहे हैं कि अपनी जो है वो टेन्यूर करके या अपनी लूट घसूट करके तो पैसे लेके निकल गया हो। पॉलिटिशियंस जो है वो एक तरह का जिला वतन होते रहे, जिसको आप फोर्स किस्म की जिला वतनी कह सकते हैं, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल हैं कि आप किसी जो है ना पूरा सिस्टम मिलके तो किसी पॉलिटिशियन का इस तरह नाटका बंद करना शुरू हो जाए कि उसके लिए मुल्क छोड़ने के सिवा कोई चारा ना रहे, तो ये तो चैप्टर ही डिफरेंट है। आप गालिबन बात कर रहे हैं उन लोगों की जो किसी न किसी तरीके से अपना जॉब कंप्लीट करने के बाद जाके बाहर डेरे डालते हैं। तो उसकी मेरे नज़दीक दो वजूहत है। एक तो ये है, और उसमें ज़्यादातर जो है वो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है। ये क्लियर होना चाहिए ताकि अवाम में कोई ये मगालता ना रहे। ये बिल्कुल क्लियर है। हमने जहाँ कहीं भी कोई देखा तो वो या कोई जो है बहुत बड़ा फौजी ओहदेदार होगा या सिविल ओहदेदार जिसको सिविल सर्वेंट कहते हैं, कोई रिटायर्ड सेक्रेटरी, डेप्यूटी कमिश्नर, कोई इस सतह के लोग, या फिर दूसरी तरफ जो ओहदेदार होते हैं। तो उसकी जो वजह है मेरे नज़दीक दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि उन्होंने सर्विसेज के दौरान जो है वो बेतहाशा दौलत जो है अकोमोलेट की होती है। ठीक है, उसका एक यानी उसका कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक स्मार्ट हैं और कितने एक स्मार्टली उस लूट घसूट के सिस्टम के अंदर अपना हिस्सा का तयन करते हैं और कितना एक स्मार्टली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो राइट फ्रॉम 1947 से बिल्कुल क्लियरली आपको नज़र आ रही हैं कि उन्होंने एक सिस्टम इन प्लेस कर दिया कि आप उसके अंदर बैठ के तो जितनी दौलत चाहें अकुमुलेट कर सकते हैं, यानी जितना आपका हाथ लंबा है, जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं आप या पहुँचा सकते हैं, वो कर सकते हैं। ज़ाहिर है आप इसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो जाएगी। इंडिया में इस तरह की गुंजाइश ही नहीं है। वहाँ जो है इस तरह के कोई लूप होल्स ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो सबसे बड़ा आपने जो है पूरे पाकिस्तान को प्लाटों में तकसीम कर रखा है, और एक प्लाट बना के तो उसको आप सब डिवाइड कर करके आगे देते जा रहे हैं और आगे बेचते जा रहे हैं। पहली बात यह है कि ये किसी बहुत बड़े, इसके लिए अरस्तु या अफलातून इतना अक्ल चाहिए कि अगर आप सरकारी ज़मीन से किसी शख्स को फॉर सम रीज़न, मसलन वो एक साइंटिस्ट है या कोई ऐसा है उसने कारनामा सर अंजाम दे दिया कि उसको आपने रहने के लिए जगह देनी है, तो क्या उस पे ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि ये प्लाट आप बेच नहीं सकते, क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर कमर्शियल रीज़न कि तुम इससे पैसे बनाने शुरू हो जाओ कि इस प्लाट के 4 प्लाट बना के या इस पे इलीगल प्लाजे बना के तो आगे बेचो। बल्कि ये हमने तुम्हें सर्च पाने के लिए एक जगह दी, अगर देनी ज़रूरी है। पहली बात ये है कि ये तो अब कोर्ट में भी डिस्कस हो गया है
کہ پاکستان میں یہ جو پلاٹنگ کا سسٹم ہے یہ چونکہ صرف اس لیے ہے کہ اس سے استفادہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس طرح کا جو ہے روایت، قانون تو کوئی ہے ہی نہیں، صرف روایت بنائی ہوئی ہے کہ فلاں صاحب اگر اس میں ہیں تو ریٹائرڈ ہوں گے تو اتنے پلاٹ ملیں گے، ریٹائرمنٹ سے پہلے اتنے پلاٹ ہوں گے، اور اس کے بعد جو ان کا انفلوئنس ہوتا ہے پوری سوسائٹی سے، اس سے استفادہ کر کے تو سائیڈ پہ آپ جتنے پلاٹ مرضی لے لیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے لیکن پیسے بنانے کا صرف طریقہ پلاٹ نہیں ہے، یہ تو جسٹ میں نے ایک مثال دی۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں روایتی طور پہ جتنے بڑے بڑے محکمے کی ہائیسٹ پروفائل قسم کی سروسز رہی ہیں، ان کے ہیڈ جو ہے وہ کون لوگ اپوائنٹ ہوتے رہے۔ آپ بیوروکریسی کے اندر بھی دیکھ لیں کہ ان کی جو ڈبل ٹرپل قسم کی مراحت جو ڈیلی لائف میں ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن سائیڈ پہ اپنے جو سٹیٹس اور انفلوئنس سے فائدہ اٹھا کے تو جس طرح کی دولت وہ جمع کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک سیکریٹری جیسا کہ آپ نے کہا، یا کوئی جرنل یا کرنل یا جو بھی آپ دیکھ لیں، اس کی ایک لمیٹڈ انکم ہے، اور اس انکم کے اندر رہتے ہوئے وہ صرف انڈین جرنل کی طرح فلیٹ میں ہی رہ جائے تو وہ بھی سب نہیں کر سکتے۔ وہ بھی ایسے جرنل کرتے ہیں جن کی کوئی لمیٹڈ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ خوشحال ہوتے ہیں، کچھ پیرنٹس کی طرف سے بھی ان کا وہ ہوتا ہے تو کر لیتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں ہے۔ اور حقیقت میں اپنے وطن سے محبت اور وطن کو سرو کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ یہ پیسے لے کے محبت کرنے والا جو تصور ہے یہ صرف پاکستان میں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہم اس ملک سے بہت بڑی محبت کرتے ہیں، اور کوئی شخص جو ہے جو اس سے ڈیفرنٹلی سوچتا ہے اس کو گولی مار دیں گے یا پھانسی چڑھا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس محبت کے پیسے لیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ محاذ جنگ پہ جانا ہے، لڑنا ہے، فلاں کرنا ہے، لیکن آپ کی تنخواہ 15 لاکھ ہونی چاہیے۔ آپ نے کام کو انصاف دینا ہے تو آپ کی تنخواہ 16 لاکھ ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑے کرپٹ قسم کے مافیا کے ہاتھ میں آ گیا، جس کو ہم معذب زبان میں بیوروکریسی کہتے ہیں۔ اور بیوروکریسی میں جو آدمی، اور سول اور ملٹری دونوں میں جو اس کا حصہ نہیں بنتا، وہ جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا۔ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے وکٹمائز کر کے بھگا دیا جاتا ہے، یا سائیڈ لائن لگا دیا جاتا ہے، irrelevant بنا دیا جاتا ہے۔ تو اب جب ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے شروع ہی لوٹ کسوٹ سے کیا، اور زندگی کے 20-25 سال ملازمت کے نام پہ آپ لوٹ کسوٹ کر کے دولت آپ نے جمع کی، تو خوف تو آپ کو ہوتا ہے کہ اب یہ کسی وقت ظاہر ہو جائے گی، اس کو خرچ کیسے کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں اس کو خرچ کیسے کریں گے، لہٰذا اس کو پھر باہر منتقل کیا جاتا ہے۔ موسٹلی جو عام کامن پریکٹسز ہے وہ آپ بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، اور یہ ایمبیسیوں والے بھی ان لوگوں سے ملے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو کوئی ویزا ریفیوز نہیں کرتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دولت کے اصل مالک یہ ہیں۔ تو ان کے بچے نے جا کے وہاں پہ پناہ تو نہیں لینی نا، یا میکڈونلڈ پہ صفائی تو نہیں کرنی ہے، وہ تو کچھ پیسے لے کے آئے گا۔ تو وہ پھر ان بچوں کے ذریعے مانی لانڈرنگ ہوتی ہے کہ جی ہمارا بچہ باہر پڑھ رہا ہے، اس کو ہم اتنے پیسے بھیج رہے ہیں۔ وہ جب آتے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ایئرپورٹوں کا کیا سسٹم ہے، ان کی کوئی تلاشی نہیں لے سکتا، وہ 10-10 20-20 ہزار ڈالر تو جیبوں میں ڈال کے تو لے آتے یا لے جاتے ہیں۔ کوئی پکڑا جائے تو بات غائب کر دی جاتی ہے۔ وہ بوتل کی طرح کا جو ہے نا، وہ ایز خود نوٹس نہیں لیا جاتا کہ اس اداکارہ کی جیب سے جو ہے وہ بوتل نکل گئی۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے وہ دولت باہر پش کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے جب دولت باہر پش کر دی تو آپ نے دوران ملازمت ایسے ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان کے کسی شہر میں آزادانہ طور پہ عام شہری اور رسپیکٹیبل پرسن کی طرح گھوم ہی نہیں سکتے۔ آپ گلبرگ جائیں گے تو ممکن ہے کوئی آپ کو چانٹا مار کے بھاگ جائے۔ آپ اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں گھوم کے دیکھیں نا، جا کے پوڑی پہ بیٹھ کے دیکھیں، جیسے باجوہ صاحب فرانس میں بیٹھے ہوئے تھے پوڑی پہ، تو اوپر سے 10 آدمی جو ہے وہ جوتا پھینک کے گزریں گے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی بڑی مصنوعی قسم کی خوف کے سائے میں لپٹی ہوئی عزت ہے، تو پھر آپ وہاں تو پاکستان میں تو رہ نہیں سکتے۔ آپ نے تو پھر ایک ترقی یافتہ ملک چاہیے
جس میں ان بیچارے مزدوروں نے، انگریزوں نے یا فرانسیسیوں نے یا پرتگالیوں نے یا اسپینش نے جو ہے یہ اتنی ایسی خوبصورت سڑکیں اور فٹ پاتھ بنائے ہوئے ہیں جن پہ یہ بیٹھ سکتے ہیں. پاکستان میں کوئی ایسا فٹ پاتھ ہے جس پہ یہ بیٹھ سکتے ہیں؟ تو پھر یہ کیا ہے کہ یہ ان کے جو کام کاج ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے. اور یہ واقعہ جب باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا تو مجھے ان کی ایک بات بہت یاد آئی. انہوں نے کہا تھا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ پاکستان ایک نارمل ملک بن جائے. چونکہ فرانس ایک نارمل ملک ہے تو تبھی وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے. اس میں اگر کوئی اب نارملٹی ہے تو وہ پٹھان ہے جس نے یہ کام کیا. دیٹ از دی اب نارملٹی اینڈ دیٹ واز امپورٹڈ فرام پاکستان. کوئی فرانسیسی کبھی یہ حرکت نہیں کرے گا کہ فرانس کا کوئی انتہائی ظالم ترین لیڈر بھی اگر اس کو فٹ پاتھ پہ نظر آئے گا تو اگنور کر کے گزر جائے گا. اگر اس کا دشمن بھی ہے تو دیکھے گا نہیں اس کی طرف. لیکن یہ حرکت صرف ہم کر سکتے. تو اس لیے جب ایک ملک نارمل ہی نہیں ہے جس پہ آپ نے 20-20 30-30 سال حکومت کی بلا شرکت غیر، تو آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، زندگی کی خواہشیں بھی ہیں اور اپارچونیٹیز بھی ہیں کہ آپ ان پیسوں کو یوز کر کے تو ایک بہتر زندگی، نارمل زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. تو آپ پاکستان میں کیوں رہیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور اس میں زیادہ تر ٹاپ بیوروکریٹس اور ٹاپ جو ہے وہ سول ملیٹری دونوں سفیر سے بھاگتے ہیں. رہے جو سیاستدان تو وقتی طور پہ یہ ایگزائل پہ جتنے گئے، صرف نواز شریف ہی نہیں، بے نظیر بھی گئی. الطاف حسین کو تو خیر دوسرے طریقے سے جو ہے وہ کیا گیا. تو یہ اس طرح کا ایگزائل، اب مثلا عمران خان کو ایگزائل پہ بھیج دیا جائے تو یہ تو ایک فورسڈ ایگزائل ہے یا مجبوری ہے. لیکن جس طرح یہ کرتے ہیں، آپ کسی طرح کی ہفتہ ملک میں چلے جائیں، آپ کو جگہ جگہ جو ہے اب ایسی بستیاں نظر آئیں گی جس میں آپ کے فارمر بیوروکریٹس کے بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں کنالوں پہ، بلکہ وہ ایکرز پہ جو ہے مشتمل. تو وہاں بیٹھ کے دھوپ سیک رہے ہیں، گولف کھیل رہے ہیں. وہ پیسہ جو پوری زندگی بنایا اس کے خرچ کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. تو پاکستان میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ گلیوں محلوں میں جا کے وہ بدبو سونگیں؟ جس محلے سے گزرنے لگتا ہے یہاں پہ کوئی 1 ٹن مچھلی مری ہوئی ہے. جہاں آپ جائیں گے کسی جو ہے پوش ترین ریسٹورانٹ میں بھی، وہاں پہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز نظر آ جائے گی جو آپ پسند نہیں کریں گے. بے شک آپ کتنے ہی جو ہے وہ ہائی پروفائل قسم کے اس میں بھی کیوں نہ ہو، سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایشوز دیکھیں، اوپر سے لوگوں کی انپریڈکٹیبل قسم کی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے. اب یہ صاحب جنہوں نے فرانس میں یہ حرکت کی، ان کو اگر اسلام آباد کے کسی فٹ پاتھ پہ باجوہ صاحب مل جاتے تو ان کے ساتھ کیا حشر کرتے. یہاں تو ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اس کو اگر ہاتھ لگایا تو اریسٹ ہو جاؤں گا. تو ان حالات میں پاکستان از اے بگ میس ہے. پاکستان از ناٹ اے نارمل سوسائٹی. کسی بھی طریقے سے ایک آدمی جو ہے جس نے سب سے زیادہ رول آف لا کو وائلیٹ کیا آن ایوری کاؤنٹ، وہ ایک سینٹنس میں 10 دفعہ رول آف لا کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے رول آف لا کے ساتھ کیا کیا. بھائی بڑے صاحب آپ یہیں پہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے رول آف لا کی ذکر کی تو اس ویڈیو میں جنرل باجوہ کہتے ہیں میں پولیس کو بلا لوں گا، لیکن پاکستان میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں پولیس کو بلا لوں گا، کیونکہ نہ تو پولیس نے آنا ہے، اگر آ گئی تو ان کو پیسے دے کے تو کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی تو کتنی تکلیف ہوئی کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پولیس کی کیا ویلیو ہے اور وہاں پہ جو ہے کامن مین ہو یا 4 سٹار ہو ایک جتنی ویلیو ہے. تو یہ بھی تو ایک، آپ نے رول آف لا کی بات کی تو میں چاہتا تھا یہ ہائی لائٹ کروں کہ انہوں نے اس کو کہا میں پولیس کو بلا لوں گا، تو اس نے کہا جاؤ بلا لو جو کرنا ہے کر لو. تو یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ بھی اس نے کہا جاؤ بلاؤ، چونکہ وہ بھی وہاں سے آیا ہوا تھا. یہاں کبھی کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا، کیونکہ آپ پولیس کا نام لیں گے تو ایکولی ان کے ذہن میں پولیس کا جو بھی رسپیکٹ ہے، خوف ہے، جو مرضی آپ کہہ لیں، وہ اس کو ایکولی ریگارڈ کرتے. اب یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کسی کو دھمکی دیں گے پولیس بلا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے ایک نیا، ایک جو ہے لمبا سفرنگ کا ایک راستہ کھول رہے ہیں.
اس میں پھر طے ہوگا کہ آپ کون ہیں اور وہ کون ہے. اور اسلام آباد میں جو ہے وہ اس طرح کی ایک بڑی پرسنالٹی، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پولیس کو بلائے؟ وہ تو کسی عام شہری کو بھی کہے کہ اس کو ذرا سبق سکھاؤ میرے سامنے، تو سکھانا شروع ہو جائے گا. چونکہ لا لسنس ہے، رول آف لا کی یہ حالت ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو طوطے کی طرح انہوں نے رٹا ہوا ہے. ہر جو بڑے سے بڑا عہدے دار ہے، خواہ وہ پرائم منسٹر ہے یا ایک چھوٹے سے چھوٹا چپراسی سے لے کے ڈیپیوٹی کمشنر، پولیس آفیسر، جو بھی ہیں، بات رول آف لا کی کریں گے اور ان سر سے پیر تک خود رول آف لا کی کوئی نہ کوئی خلاف ورزی ان کی شخصیت سے جھلک رہی ہوگی. یہ کون سا رول آف لا ہے کہ آپ تھانے میں کسی شخص کو بند کر دیں اور اس کو پانی نہ دیں؟ میں کسی سیاستدان کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن وٹ کائنڈ آف رول آف لا از دیٹ؟ اسی کو تو جنگل کا قانون کہتے ہیں. یہ کون سا رول آف لا ہے کہ آپ 40 لوگوں کو جو ہے ایک کمرے میں بند کر دیں اور ان کے لیے آپ کی جو بیسک ہیلتھ اور سینیٹری اور جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو میسر نہیں ہیں. انسان کو آپ جانور کی شکل میں تبدیل کر رہے ہیں، پنجروں میں ڈال رہے ہیں. کون سا رول آف لا؟ تصور ہی کوئی نہیں ہے. اور جو تصور ہم لوگوں کے ذہن میں اصل میں رول آف لا کا ہے، وہ وہی ہے جو ہمارا یہ سیاستدان بیان کر رہا ہے بار بار، کہ اپنے آپ کو نکال کے، آغاز اپنے آپ سے نکال کے تو کرتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے رول آف لا بہت ضروری ہے. اور خود کون سا رول آف لا 2013 سے لے کے اس پہ 10 والیوم پہ مشتمل ایک بک آپ لکھ سکتے ہیں کہ رول آف لا کی جو خلاف ورزیاں ان صاحب نے کی ہیں، قدم قدم پہ کی ہیں. تو یہ سچویشن ہے جناب. اور اب یہ جو کر رہے ہیں، اب یہ جو حکومت بیٹھی ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے بہت لمبی لڑائی لڑی ہے، فریڈم کے لیے، فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے، انسانی حقوق کے لیے قربانیاں دی ہیں. لفظ سیکریفائز استعمال کرتے ہیں. اور ان کی حرکتیں دیکھو بھائی. یہ جو کچھ آپ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ جو لوگ معاشرے میں ہیں تحریک انصاف والے، اس سے بہتر تو جنرل ضیاء الحق نے آپ کے ساتھ نہیں کیا. آپ ظاہر ہے کوڑے تو مار نہیں سکتے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ لوگوں کو ڈی فیم کرنے سے لے کے، ان کو ذلیل و خوار کرنے سے لے کے، یہ کیا دنیا کی تاریخ کا انوکھا ترین واقعہ نہیں ہے کہ 100 سے زیادہ ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں وہ جو ہے پکڑے جائیں، یا پکڑے جانے کے خوف کی وجہ سے کسی پارٹی کے ساتھ اعلان لا تعلقی کر دیں اور اس کی عوام کو وضاحت دینا بھی ضروری نہ سمجھیں. پالیٹیشین جو ہے از آل اباؤٹ عوام. اب کیسے عوام اس کے ساتھ یہ دھوکہ کر سکتے ہیں کہ میں یہ پارٹی چھوڑ رہا ہوں جس کی وجہ سے، جس میں تمہاری وجہ سے لیڈر تھا، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں ضروری نہیں سمجھتا کہ وجہ بتاؤں. کین یو امیجن؟ تو اس میں کوئی رول آف لا ہو تو کیا یہ کسی ملک میں پاسبل ہے؟ یہ تو گسٹاپو اور اس طرح کی جو خوفناک ترین تنظیمیں دنیا میں رہی ہیں، ظلم اور تشدد، لوگوں کو ٹارچر کر کے تو جو سیاست میں ان کو مینیپولیٹ کرتے تھے، ان کے دور میں ایسے نہیں ہوا. کوئی رول آف لا نہیں ہے جناب. اور یہ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ اس ملک میں رول آف لا یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو انہوں نے بالآخر 4-5 سال کے صبر آمیز جدوجہد کے بعد وہ لاٹھی لے لی، اور اس لاٹھی کے ذریعے اب وہ حشر کر رہے ہیں جو صرف جنگل میں کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے برس صاحب، بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. لیکن برس صاحب یہ تو ہر ہر روز اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو آپریٹرس ہے اس سے ہمیں مایوسی نظر آتی ہے. انڈیا کا میں دیکھ رہا تھا، جرمن ڈیفنس منسٹر آئے ہیں، 6 ڈیزل سب مرین کے کانٹریکٹ ہو گئے ہیں. یو ایس جو جسے کہتے ہیں نا ڈیفنس سیکٹری کہہ رہے ہیں ہم امبیشیس نیو روڈ میپ چاہتے ہیں. پاکستان کی ایلیٹ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے زندہ رہنے کے لیے، سروائیو رہنے کے لیے، اور ہم جسے وہ کہتے ہیں نا کہ لگے ہم. لیکن برس صاحب ایک میں اس پہ ایلیمنٹ افغانستان کا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو افغان ڈیاسپورا نے پاکستان کو ٹیک آن کیا ہے کہ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی کہ جو افغانستان میں میس کیا آپ نے کیا ہے پچھلے 50 سال میں. پہلے آپ سوویت یونین کے ساتھ مل گئے، کے خلاف امریکہ کے ساتھ ملے، سوویت یونین کو گرایا،
طالبان بنائے، پھر طالبان کے خلاف لڑتے رہے، پھر اشرف غنی، عبداللہ جو تھے اور وہ حامد کرزئی اس طرح کا ماحول دے کے چلے گئے. انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ لوگ تو اصل میں تو ہمیں یہ جنگ جیتنے نہیں دینا چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں یہ بیسیکلی ملا عمر سوری کوئٹہ شورا کو اور حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو افغان ڈیاسپورا جو کہ سارا باہر چلا گیا، جو کہ ایک اسٹرانگ وہ اور سارا گیا بھی یورپ امریکہ میں ہے جہاں پہ بڑی اسٹرانگ کمیونٹیز ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے مزید ایک چیلنج بن سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ اور عمران خان کو تو جس طرح جنرل باجوہ کو عمران خان نے ایکسپوز کیا، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی سٹوریز اب آتی رہیں کریں گی. لیکن یہ افغان ڈیاسپورا کے حوالے سے بتائیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ رسپانسبل ہے، اور انہوں نے جنرل باجوہ کو جس طرح قصوروار ٹھہرایا، تو وہ جو 50 سال کی سٹوری افغانوں کے دماغوں میں ہے، اب وہ کھل پاکستان کے خلاف بات کر سکتے ہیں بیکاز دے آر ناٹ ان افغانستان اور وہ لگے ہوں. دیکھیں جی، افغانستان کے حوالے سے جتنا جھوٹ پاکستان نے پاکستانی عوام سے بولا ہے، پاکستان کے حکمران طبقات نے، اور جس طریقے سے اندھیرے میں رکھ کر ان کو اتنی بڑی جو ہے وہ گہری کھائی میں پھینکا ہے، یہ تو اب پاکستان کا ہر ذی شعور آدمی سمجھتا ہے جو تاریخ پڑھتا ہے، اور جو 20-30 سال کی تاریخ پہ جو ہے جس کو کسی نہ کسی حد تک ایکسیس ہے کسی غیر جانبدار جنرل ضیاء کی بنائی ہوئی تاریخ نہیں بلکہ غیر جانبدار جو کہ اب ہو رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو یہ تو اس وقت بھی افغانستان کے اندر یا پاکستان کے اندر جو سینسیبل لیڈرشپ تھی ان کا ایک کلیئر قسم کا اس پہ ایک نیریٹو تھا کہ یہ جو کچھ پاکستان افغانستان میں کر رہا ہے یہ افغانیوں کا قتل عام ہے جو امریکی ڈالر کے بدلے میں ہو رہا ہے. اس میں آپ خان عبد الولی خان سے لے کے غوث بخش بزنجو سے لے کے جتنے کوئی سینسیبل قسم کی لیڈرشپ تھی پاکستان میں وہ بالکل کلیئرلی جلسوں سے لے کے تو سیمینارز تک، اصغر خان کا وہ عمر اصغر اور اس طرح کے جو لوگ تھے اس وقت، تو اس میں جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ کوئی خفیہ بات ہو یا لوگوں کو نہ پتا ہو. لیکن جس طریقے سے ایک مارشل لائی جبر اور طاقت کے زور پہ لوگوں کو خاموش کرا کے میڈیا پہ قبضہ کر کے تو ایک ون وے قسم کی جو ہے وہ مہم شروع کر دی گئی افغانستان کے عوام کے خلاف. میں اسے کہوں گا عوام کے خلاف، میں کیوں کہوں گا کہ از نن آف یور بزنس کہ آپ یہ طے کریں کہ افغانستان میں جو ہے حکمران نجیب اللہ ہوگا یا صبغت اللہ مجددی ہوگا یا فلاں ہوگا یا گلبدین حکمتیار. دس از نن آف یور بزنس. افغانستان کو آپ کا ضلع یا صوبہ نہیں ہے. اور اس بنیاد پہ افغان عوام اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ اس وقت اگر کوئی ہمارے خلاف بین الاقوامی سامراجیت کے ٹول کا یا فٹ سولجر کا کردار ادا کر رہا ہے تو یہ لوگ ہیں. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ چونکہ خود وہ زیر قبضہ تھے، طالبان نے ان کو پاؤں کے نیچے دبایا ہوا تھا، اس لیے لوگ بات نہیں کر سکتے تھے. بعد میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو وہاں پہ افغانستان کے ہر شہر میں اور ہر گلی اور ہر محلے میں لوگوں نے وہی باتیں کرنی شروع کر دی تھی جو آپ ڈائسپورا سے سن رہے ہیں. کابل کے اندر یہ باتیں لوگوں نے کرنی شروع کر دی تھی چونکہ ان کا خوف ختم ہو گیا تھا طالبان کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے ہمیں اتنی بے دردی سے ہمارا قتل و خون کیا، خون خرابہ کیا ہمارے شہروں میں، یا جس طریقے سے ہمیں تباہ و برباد کیا، وہ پاکستان ہے اور اس کا پاکستان نے بدلے میں پیسے لیے. سیدھی بات ہے بھائی. آپ اگر ایمان کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو جنرل ضیاء الحق کے ڈرائنگ روم میں جو امریکی ڈالر کی بوریاں تھی وہ کیا کر رہی ہیں، اور آپ یہ اپنے لیڈروں کو اور جہادیوں کو بلا کے تو وہ بوریوں سے نکال کے بغیر گنے 2-4 پیکٹ جو ہے ان کے جھولیوں میں پھینک رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. افغانی کو اتنے بیوقوف تو نہیں تھے. اب یہ جو ہے ایک بہت بڑا ظلم ہوا جو کہ پاکستانی عوام کے ساتھ بھی ہوا، چونکہ اس کا جو فال آؤٹ ہوا اب آپ زیادہ بھگت رہے ہیں، افغانستان کم بھگتے گا، لیکن لوگوں کو بات سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اب جا کے کوئی دعویٰ کرے نا یہ 12-15 جو جنرل تھے جو امریکہ سے پیسے لے کے تو جس نے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو
اس بھٹی میں جھونک دیا تھا، انہوں نے اپنی جو ہے اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے کے لیے کیا کیا کتابیں لکھی، کیا کیا افسانے لکھوائے لوگوں سے، کیا کیا کالم لکھوائے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ محمد بن قاسم اور پتہ نہیں کون کون سے لوگوں کے ساتھ ملا کے جناب تو رکھا ہوا تھا۔ اب آپ بتائیں نا وہ کتابیں کدھر گئی، وہ ساری گلوری کہاں گئی؟ کیا پاکستان میں کہیں آپ کو یہ آواز سنائی دیتی ہے؟ بلکہ سب کو اس پہ شرمندگی ہے۔ تو اگر اس کا جو ہے ری ایکشن کر رہا ہے افغان ڈایاسپورا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پاکستان کا جو بھی کوئی الیکٹڈ ڈیموکریٹک حکومت آئے گی وہ افغان عوام سے معافی مانگے گی کہ بھائی ہم نے امریکی ایما پہ اور ویسٹرن ایما پہ آپ لوگوں کے خلاف جو انٹرنیشنل سازش کا حصہ بنے ہیں اور آپ کے خون خرابے میں ہمارا جو ہاتھ ہے اس کے لیے ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں۔ سر بنگلہ دیش سے تو مانگی نہیں ہے، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو بڑی مشکل ہے۔ وہ بھی جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں پاکستان بنگلہ دیش سے معافی مانگے۔ خیر اینی ہو، یہ تو ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا قوموں کے فیصلے کرنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ خیر ہمارے فیصلے تو بند کمروں میں بیٹھ کے ہوتے ہیں۔ وہ عمران خان کی کئی باتوں سے تو اتفاق کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کب پلان اے سے پلان بی بن جانا آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ لیکن کویشچن یہ ہے کہ یہی چیز ہے، جب تک ڈیموکریٹس مضبوط نہیں ہوتے، عوام جو ہے اس کے لیے تو ہے وہ چیز رہے گی۔ میں تو آج دیکھ رہا تھا کہ ابھی تو دنیا میں نئے نئے کانسیپٹ آ رہے ہیں کہ جی ڈیلیبریٹو ڈیموکریسی، مطلب ہر جو جسے کہتے ہیں نا بیرسٹر صاحب کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، ہمارا تو ایک دفعہ ووٹ لے کے سانو 5 سال پوچھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ جس طرح جب تک چیزیں یہ اوپر، میں تو آج میں یہ کانفرنس پہ ہوں ادھر جنیوا سوئٹزرلینڈ میں، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ اوپر میں ایلیٹ لڑتی رہی، پاور فزیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاور نیچے ہمیں دے دیں، لوگ آپس میں اپنی زندگی کاروبار چلاتے رہیں اور یہ اوپر جھگڑتے رہیں، تاکہ ان چند 100 لوگوں کی وجہ سے ہمارے جو کروڑوں لوگ ہیں پاکستانی ان کا تو نقصان نہ ہو۔ بٹ اینی ہو، یہ ایک انڈینٹنگ سی چیز ہے، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ وقت آئے گا کہ افغانی جو ہیں ان کو بڑی تیزی سے ریئلائز ہو گیا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلیں گی مستقبل میں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی۔ آئی وش کہ ہم لوگ بات کر سکیں، ہم جو لوگ لکھ سکیں۔ بڑا مشکل ہے بات کرنا اور لکھنا، اتنے میڈیا ہونے کے باوجود۔ وہ اگلے دن کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جب میڈیا بالکل نہیں تھا تو تب کتنا جھوٹ بولا جاتا ہوگا، آج ہے تو پھر بھی بولا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا جو ہے وہ چیزیں کی گئی اور تاریخ کس طرح لکھی گئی۔ اینی ہو، تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب، سر اٹس اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو، تھینک سر، یو بہت جناب، شکریہ۔ تھینک یو، آپ کا شکریہ۔